इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले जनरल इफ्तिखार बाबर आपको और ISPR को मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो आपने ये शॉर्ट फिल्म्स का फेस्टिवल रखा और ये जो स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम किया, तो मेरे ख्याल में कि ये एक नई बिगिनिंग है पाकिस्तान में। मैं ये सोचता था कि एक दिन हम इस तरफ निकलेंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये देख के भी, ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, कि ये हम अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। फौज चौधरी, आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो अब पूरा फिल्म्स के ऊपर और टीवी के ऊपर अब जो एक नई सोच आप लेके आए हैं, तो आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। ज़िया चिश्ती, आपको कि आपने स्पॉन्सर किया ये इवेंट और ये स्कॉलरशिप्स जो कि UCL में जा रही हैं, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मैं दो चीज़ें आज कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इसकी एवोल्यूशन देखी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, और मेरे ख्याल में कि हम शुरू में गलत जाना शुरू हो गए, क्योंकि हम इतने मुतासिर थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कि बेसिकली हमने उनको कॉपी करने शुरू कर दिया। तो बजाय एक पाकिस्तानियत, एक हमारा अपना सोच निकलती, एक ओरिजिनल सोच निकलती, बेसिकली हम एक दूसरे कल्चर, दूसरी फिल्म और फिल्म से एक पूरा कल्चर आता है, उसको हमने अनक्रिटिकली, यानी बजाय उसको सही मारे में उसका जायजा लेते, एनालाइज करते, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। और वो वजह भी ये थी कि एक वक्त पे लोग 60s की मैं बात कर रहा हूँ, 70s की, कि लोग काबुल जाते थे हिंदुस्तानी फिल्म देखने के लिए, और वो सारा रेडियो पे वो गाने, तो उसकी वजह से सोच ये थी कि वो एक बेहतर इंडस्ट्री है और हम अगर उसको कॉपी करेंगे तो यहां भी हमें लोग देखेंगे। जबकि हमारा जो टीवी था उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कल्चर आना शुरू हो गया और हमारा टीवी हिंदुस्तान में देखा जाता था, और मैं बात कर रहा हूं 60s 70s तक। तो जो मैं नंबर 1 पॉइंट अपनी ये जो हमारे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं और ये जो जिन्होंने स्कॉलरशिप्स भी जीती, तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको ये कहना चाहता हूँ, कहते दुनिया के अंदर जो मेरा तजर्बा है, सिर्फ ओरिजिनलिटी बिकती है, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती। महंगी से महंगी आप एक पेंटिंग ले लें, उसकी कॉपी कर लें, अच्छी से अच्छी कॉपी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ दुनिया ओरिजिनल को वैल्यू करती है। नुसरत फ़तेह अली खान, मैंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना था, तो मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था, पाकिस्तानी कम्युनिटी से पैसे इकट्ठे करने के लिए, और अमेरिका भी ले जाता था। तो क्योंकि मेरी वाकफियत थी बड़े बड़े वहाँ के उस वक्त के पॉप स्टार्स, मिक जैगर और पीटर गैब्रियल, स्टिंग, इन लोगों को मैं जानता था, तो मैंने इनको कई दफ़ा दावत दी अपनी डिनर्स के ऊपर जिधर नुसरत फ़तेह अली खान परफॉर्म करते थे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो सारे ही नुसरत फ़तेह अली खान के फैंस बन गए। लेकिन मैंने और भी हमारे लोकल पॉप स्टार्स, पॉप सिंगर्स थे, उन्होंने भी मुझे कई दफ़ा कहा कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊं, लेकिन इनकी बदकिस्मती से, क्योंकि वो मगरबी बैंड्स की कॉपी करते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान की थी, और बदकिस्मती से अगर उनकी वफात ना होती तो वो एक बहुत बड़ा नाम मगरब में बनने लगा था, क्योंकि उनको सारे उनकी जो स्किल्स, उनकी जो आर्ट थी, वो बड़े रिस्पेक्ट करते थे उसको, और उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी दुनिया में।
تو بدقسمتی سے ان کی 97 میں وفات ہوئی، اور یہ آج ایک بہت بڑا ہمارا دنیا میں نام تھا جو رہ گیا۔ میرا تجربہ کرکٹ سے، تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا میچ کھیلنے، تو مجھے یاد ہے میرے جو سینئرز تھے وہ مجھے کہتے تھے، ٹور کے اوپر کہتے تھے کہ ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے، ہم صرف سیکھنے آئے ہیں ان سے۔ اور وہ اتنا ان دنوں میں کلونیلزم کا امپیکٹ تھا ہمارے ملک میں، کیونکہ نئی نئی آزادی ہوئی تھی تب، تو وہ اتنا کمپلیکس تھا انگریز کا کہ ہم ٹور سے پہلے جانے سے پہلے ہار چکے تھے، کیونکہ وہ سوچ یہ تھی کہ ہم یہ اتنے زبردست ہیں، ان کی ٹیکنیک ایسی ہے، یہ ان کی کرکٹ اتنی اچھی کوالٹی، ہم ان سے نہیں جیت سکتے، تو جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے۔ تو ایونچولی ہم نے جب جیتنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز، ایک چینج آیا۔ پہلے چینج ذہن میں آیا، ایک سیلف بلیف آئی کہ ہاں نہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر گراؤنڈ کے اوپر ہم جیتنا شروع ہوئے، اور پھر شروع میں ہم ان کو کاپی کرتے تھے، جو ان کی ٹیکنیک سے ان کی کاپی کرتے تھے، سب چیز وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سے سپیریئر ہیں۔ لیکن جب ہم جیتنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنی نئی ہم نے ٹیکنیک سے ایجاد کی، جو دنیا نے بعد میں فالو کی، جس طرح ریورس سوئنگ تھی، کبھی دنیا میں پہلے سمجھ نہیں، ہم نے وہ آرٹ ڈیولپ کیا تھا۔ ہم نے جو ون ڈے کرکٹ کے اندر بالکل ایک نئی ٹیکنیک لے کے آئے تھے، ایک نئی اپروچ، وہ کبھی پہلے نہیں تھی ماڈرن ڈے کرکٹ میں، کہ اسپنرز ہم لے کے آئے اور لیگ اسپنر سے، اور پھر ہم اٹیک کر کے وکٹیں لے کے ون ڈے میچ جیتے تھے، جو ورلڈ کپ جیتے تھے۔ تو وہ دنیا نے فالو کیا ہمیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اوریجنلٹی آئے، اپنی نئی سوچ لے کے آئیں۔ میں جب شروع میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا، کیونکہ یہ جو اسی چیز کے اوپر میں نے بات کی کہ ہماری فلمز کے اندر اوریجنل کانٹینٹ کم ہے، ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بالی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے۔ تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہاں لوگ دیکھتے نہیں، اگر ہم اگر وہ اس طرح کا کمرشل کانٹینٹ نہیں لے کے آتے جو وہاں، ہماری فلم فلاپ ہو جائے گی۔ اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو ولگیرٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں، پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی، پھر بالی ووڈ آئی، پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا۔ تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل یہ جو سیریل ہے، ان سے میں لے کے آیا پاکستان۔ اب اس کے اندر ایک آلٹرنیٹ کلچر ہے، لیکن وہ سیل کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ سو میرا اپنے ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی اوریجنل، اپنی سوچ لے کے آئیں، اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ میں آپ کو، یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے۔ ہمیشہ دنیا میں وہ جیتتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے۔ کوئی بھی آج تک بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی، کوئی آج تک بڑا کھلاڑی نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے، کوئی بڑا ملٹری کے اندر بڑا جس کو بڑے تغمے نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے۔ جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا، یہ بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے انسان کے پوٹینشیل کے اندر۔ تو جب ہم یہ کاپی کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ٹراڈن پاتھ ہے، ٹراڈن پاتھ کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا۔ ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فراسٹ کی سیئنگ ہے کہ آئی چوز دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس۔ ٹراڈن پاتھ کے اوپر کوئی آج تک ایکسل نہیں کرتا۔ اور میں جو پاکستان ہے اب، اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ ینگ فلم میکرز نے۔ یہ بڑا زبردست آپ راستے پہ نکل گئے، اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ورائٹی، یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا۔
کیونکہ ان کی چھٹیاں ساری لندن میں یا باہر ہوتی ہیں. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے, اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دی ہیں. میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے, اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی ارنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی. وہ ابھی تک بالکل ان ایکسپلورڈ ہے. نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے اوپر کوئی توجہ ہے, وہ اب ہم دے رہے ہیں. نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں, مثلاً کرتارپور اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو بدھسٹ کا سارا سویلائزیشن ہے, یہ گندارا کا, یہ ریوائیو کر رہے ہیں. اور جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے. آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں ٹاپ 12 میں سے تقریباً آدھی تو پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں 12 کلائمیٹک زونز ہیں. یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہمیں کتنی, ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں. آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں, ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی, ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 12 کلائمیٹک زونز ہیں. تو یہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں, یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا. میں نے, میری طرح کے آدمی نے صرف 2 ٹریول بکس اس لیے لکھی کیونکہ میں نے ریئلائز کیا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کا. تو جو ویژول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں, ہم نہیں پروجیکٹ کر سکتے. اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ سافٹ امیج, کہ پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. یہ اس کی مجھے آج تک اس لیے نہیں سمجھ آئی. یہ بدقسمتی جب وار آن ٹیرر میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی, ہم ان کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے, امریکہ کے لیے برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے, حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی, اور میں اس کو تھرو آؤٹ اپوز کیا تھا. تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ دا موسٹ ڈینجرس پلیس, اور یہاں فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہاں ایکسٹریمسٹ ہیں, تو ہمارے اندر ایک ڈیفینسو چیز نکلی کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج اگر ہم پروموٹ کریں گے تو دنیا کہے گی یہ بڑا زبردست ملک ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی سافٹ امیج. یہ ایک احساس کمتری سے آپ یہ اس چیز کے اوپر لگ جاتے ہیں. اور وہ جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت, انلائٹنڈ ماڈریشن, سافٹ امیج پروڈیوس کرنے کے لیے, کیونکہ میں تو اس سے گزرا ہوا ہوں, مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں. تو یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کیا چیز تھی؟ ابھی تک کسی کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کیا چیز تھی. وہ لوگوں نے اس کو ایسے پرسیو کیا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا مطلب کہ میں انگریزی بولنی شروع کر دوں اور میں سوٹ پہن لوں اور انگریزی کپڑے پہن لوں, تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں, یہ ہمارا سافٹ امیج ہے. یہ سافٹ امیج نہیں ہے آپ کا. ہماری جو سافٹ امیج ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے, سیلف بلیف سے آتا ہے. لوگ, دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے. جس میں احساس ہے کمتری, جس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے, وہ دنیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے اپنے سے اس میں اعتماد نہیں ہے, سیلف بلیف نہیں ہے, اپنے سے شرم آتی ہے. دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. جو آپ نے, اگر ہم نے اپنا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت پروموٹ کریں, وہ ہے سافٹ امیج آپ کا. ہر طرح جو, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک ایک ایسے نہیں بنا تھا. جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی فلسفی اگر آپ پڑھیں, وہ بڑے عظیم لوگ تھے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. علامہ اقبال جیسا کوئی 400-500 سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ انہوں نے ویسٹرن فلسفیز اور اپنی فلسفیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اوریجنل تھنکنگ لے کے آئے تھے. یہ تھا ہمارا, جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے. اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے پڑھ لیں, جو انہوں نے جتنی بھی پاکستان کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس تھی, اینڈ میں آپ پتہ چلے گا وہ بڑے ذہن تھے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اپنے یوتھ کے اندر
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہوپ ہے وہ ہمارا 60% جو پاکستان کا یوتھ ہے، پاپولیشن انڈر 30، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے ہمارا. یہ جو میں نے ابھی دیکھا چھوٹا سا یہ سٹارٹرز تھے، یہ شو کرتا ہے کہ انہوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، جو انشاءاللہ UCLA سے یہ سیکھ کے آئیں گے. یہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے فلم میکنگ وہ تو پرفیکٹ کر لیں گے، جو کانٹینٹس ہے وہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے ریئل لائف سٹوریز، اور یہاں بڑی بڑی آپ کو سٹوریز ملیں گی. میں ایک آپ کے سامنے وٹنس ہوں کہ اس سے زیادہ میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا اور کرتا ہوں ہر سال. اس سے زیادہ جنرس لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے جتنی ہماری قوم ہے. آخر میں پھر سے ISPR اور جنرل بابر آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اس کا، اور مجھے انشاءاللہ یہ جو آپ نے انکیوبیٹ کیا ہے، یہ جو آپ نے پودے اگانا شروع کیے ہیں، یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ ہمارا پروجیکٹ کریں گے جو اصل پاکستانیت ہے، جو اب تک پوری طرح دنیا کے سامنے آئی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا یوتھ اس کو صحیح معنی میں پروجیکٹ کرے گا. تھینک یو.